अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। उनकी टांग पर गोलियां लगी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। इस वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। असद उमर ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने 3 अफराद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से IG पंजाब को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। इसके असरात हमने ये देखे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और रोड को ब्लॉक कर दिया गया। कई मकामात ऐसे थे जहां कारकुनान और पुलिस का आमना सामना भी हुआ। फैज़ाबाद आज मैदान जंग बना रहा, पथराव किया गया पुलिस एहलकारों पर और जवाब में शेलिंग भी की गई। इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है और सबके जहनों में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैं अपने पैनल की माहिराना राय जानने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि मुस्तकबिल का कोई अच्छा मंजरनामा सामने आ सके। अया सब, कल का वाक़या और उसका रद्द-ए-अमल, एहतजाज आज हमने इंतशार में बदलता देखा है। सियासी क़यादत के पास तो कोई फार्मूला अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या मार्शल लॉ को ख़तरा तो नहीं है? हालात ख़राब कर दिए गए हैं, ख़राब हुए नहीं हैं। और वो इसलिए हुए थे कि आपको कुछ सूझी थी अप्रैल में और हुकूमत तब्दीली आपने कर दी। ठीक है। क्योंकि कोई उसकी वजह बयान नहीं की सिवाय ये कि जी वसवसे थे। मतलब ये पहली बार तारीख़ पाकिस्तान में हुआ है। इल्ज़ामात लगते रहे, करप्ट थे, ये थे, वो थे, बदउन्मान थे। पहली दफ़ा हुआ है कि आपने एक हुकूमत को उल्टा दिया कि आपके दिल में वसवसे थे। अजीब अजीब सी बात है। चलें, आपने कर अब आगे क्या होगा? या सब भाई संभाला नहीं जा रहा उनसे। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात संभले हुए हैं? कोई लॉ एंड ऑर्डर को ठीक है? मैशत को छोड़ दें, मैशत का हमें पता है मैशत की हालत क्या है। हमारी कशकोल की हालत क्या है। आजकल आज कोई अच्छे हैं तो आपसे कुछ हो ही नहीं रहा। आप जो आगे का करना है वाहिद हल, 1971 में जब इलेक्शन हो गए थे जी, वाहिद हल था कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। तो आइन के तहत था, इलेक्शन हुए थे। मार्च 3 को ढाका में असम्बली कॉल होनी थी, नहीं बुलाया गया। ठीक। उसके बाद क्या हुआ वो हमारे सामने है, तारीख का हिस्सा है। जब आपने खलवाड़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, एक ही चीज है कि अवाम की ताईद के साथ हुकूमत कायम हो, जो हालात को कंट्रोल, जिसकी अवाम का भरोसा हो। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इंतखाबात इस वक्त वाहिद हल है, इंतखाबात की अनाउंसमेंट कर दी जाए। नहीं है। ठीक है, आपको और कोई हल नजर नहीं आ रहा। यही मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता और जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं वो इस्तीफा नहीं देते, मुल्क गिर एहतजाज जारी रहेगा। हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं। सलमान साहब, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, कोई फार्मूला है हुकूमत के वक्त के पास? देखिए मरियम, पहले तो जो वाक़या हुआ है इसके बारे में बहुत से खदशात और ख़तरात तो ज़ाहिर किए जा रहे थे और पंजाब गवर्नमेंट का कहना था कि हमने बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए हैं। ख़ुद खान साहब ने कहा था कि 4 लोगों ने बंद कमरे में मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार की है और मुझे मजहबी बुनियाद पर टारगेट किया जा सकता है। उससे पहले आप देखें कि उनकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा, हमारे दोस्त हैं एजाज चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने भी कहा कि कल हो सकता है। तो फिर ये वाकया पहली तो आएगा जिम्मेदारी किसकी है, किस पे है। अब बात यह कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है और हमने इससे पहले भी कुर्बान किए हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ बिल्कुल। अब अभी तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 24 घंटे गुजर गए, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। बिल्कुल। क्यों कर नहीं हो रहा? देखिए, बात यह कि मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ टेक्निकल माहिरीन से पूछा है जी। उन्होंने कहा कि अगर नाम 2 हैं 3 हैं, इस पे देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और वो जो पंजाबी में कहते हैं उन्होंने मत दी होगी कि जी मुकदमा इस तरह ना दर्ज किया जाए। लेकिन पीटीआई की क़यादत थाना सिटी वज़ीराबाद पहुंच चुकी है और थाने की लाइट जा चुकी है इस वक्त। थाने की लाइट जाएगी, थाने की लाइट जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमेशा स्टेट जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है, तो स्टेट भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही।
اور آپ کا سوال یہ تھا کہ جی اس صورتحال کہاں جائے گی. ابھی جو حوالہ دیا یا صاحب نے کہ اس وقت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا بلایا گیا. بھائی قومی اسمبلی کا اجلاس سب سے بڑا پلیٹ فارم تو آپ کے پاس ہے. اس وقت اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک ہے کہ ایک دوسرے کا آپ منہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور وہ جو تیسری پارٹی تھی نا وہ ہمیشہ اس طرح کی کیفیت کے اندر میز پہ بٹھا دیتی تھی, کوئی حل نکال لیا جاتا تھا. اور یہ ہماری قومی سیاسی بدقسمتی پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں اس صورتحال سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں, یا تو بلا لیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں, لیکن وہاں پر سے آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں. یہ کرائسس ابھی نہیں پیدا ہوا. اور ایک بات میں اس واقعے کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جتنا معاملہ سنگین ہے اتنی ہی اس کی تحقیقات میں سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور اگر آج عمران خان صاحب پہ یہ اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے تو کیا آنے والے وقت کے اندر باقی سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ اسے بالاتر رہیں گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں اسے ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے نا, اسے ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے. اور پھر یہ نہیں کہ جی وہ جے آئی ٹی پنجاب کی بن رہی ہے, جب آپ اس میں فیڈرل کا تو کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے. آپ جو سینئر پولیس افسران ہیں اور جو ریاستی اداروں کے ذمہ داران ہیں اس پہ ایک جے آئی ٹی بنائیں جو اعلیٰ سطحی ہو اور تحقیقات کروا لیں. دیکھیں بات یہ کہ اگر اس معاملے کی تحقیقات نہ ہوئی, ہماری سیاسی بدقسمتی ہے, نہ لیاقت علی خان کے قاتل آج تک پکڑے گئے, نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل آج تک پکڑے گئے. اور یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس کے پاکستان کے صرف آپ کے خیال میں سیاست پہ اثرات ہوئے ہیں, پاکستان کی معیشت پہ اثرات ہوئے ہیں. بالکل, لیکن سوال یہی نا تحقیقات کو مانا جائے گا, کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے تحقیقات نہیں ہو سکتی. آگے بڑھنا مجھے دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے نا ہماری کمیٹی نہ ہمارے کمیشن کوئی کسی کے رزلٹس جو نہیں ماننے جاتے. ایک ہائی پاور جو ہے یہ بننی چاہیے جی آئی ٹی, اور وہ تحقیقات کرے اور پتہ چل جائے گا. کوئی چھپی نہیں بات. تب بنے کہ پہلے پرچہ تو درج ہو. بالکل, پرچہ درج کرنے کے لیے پہنچے تو ہیں لیکن ابھی تک پرچہ درج نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. بہت سے سوالات ذہن میں گردش کریں, لیکن اس وقت پاکستانی عوام کے ذہن میں جو ایک اہم سوال گردش کرا صافی صاحب, حال تو بے حال ہو چکا, مستقبل بے مثال ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے مایوسی تو کسی صورت جائز نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا ہے جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اگر یہ میں کہوں کہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی جو عدالتی موت اور بے نظیر بھٹو کی شہادت اگر اس سے بڑی نہیں تو اس کے برابر ایک واقعہ ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاست اور ہمارے سماج کے لیے ایک راہ متعین کرے گا. اب یہ ٹیسٹ کیس ہے نہ صرف ہمارے اداروں کے لیے بلکہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اور بالخصوص عمران خان صاحب کی جو ان کی سٹیٹسمین شپ ہے یا جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہے, اس کا یہ اس وقت امتحان ہے. چونکہ ہم ریکارڈنگ میں اور اس وقت عمران خان صاحب شاید قوم سے خطاب کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ جو چنگاریاں بڑک اٹھی ہے جو اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں, ملک کے طول و عرض میں جو احتجاج نے ایک اشتعالی شکل اختیار کی ہے, اب یہ خان صاحب کا میرے خیال میں تحقیقات تو بدقسمتی سے پاکستان میں اس قسم کے تحقیقات کافی صبر آزما اور طویل المدت ہوتے ہیں. تو فوری طور پہ ایک شہری کے طور پر ہم یہ عمران خان صاحب سے توقع بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس آگ کو بھڑکنے وہ نہ دے. جو ہمارے گلی کوچوں میں اس کی دھوئیں ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو چنگاریاں سلگ رہی ہے, اس پہ خان صاحب اور ان کی جماعت پانی ڈالے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آغاز جو ہے وفاقی حکومت اور ذمہ دار ریاستی ادارے کرے. خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ اس وقت ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ان واقعات کی آزادانہ تحقیقات کی جائے, اور اس کے لیے انہوں نے کچھ استعفوں کا مطالبہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سلمان غنی صاحب اشارہ کر رہے تھے اور ایاز امیر صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ اس قسم کے واقعات کی سب سے جو نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ ایف آئی آر درج کروانا ہوتا ہے. 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے, پنجاب حکومت جو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ان کے لگائے ہوئے ہیں, وہ اگر ایک ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں کروا سکے ہیں, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس وقت اپنی ہی جو ہے وہاں سے آغاز کرنا ہوگا, پنجاب حکومت سے پوچھنا ہوگا. جس طرح انہوں نے بالکل, اور اس وقت الزام تراشی کی سیاست سے تو گریز کرنا چاہیے, لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے الزام لگایا
جا رہا ہے کہ واقعے کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی بنتی ہے کیونکہ پنجاب کی حدود میں یہ ہوا ہے اور اب FIR بھی درج نہیں ہو رہی, کوئی معاملہ سامنے آ رہا ہے ڈیڈ لاک کا. لیکن میرا سوال یہ ہے صاحب, جب ایک واضح تھریٹ تھا, اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, فیصل وابڈا نے پریس کانفرنس کی کہ خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے, ہم ایک لیڈر کھو چکے ہیں بے نظیر بھٹو کی صورت میں. کیا خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑا جاتا ہاتھ سے؟ وہاں گارڈز تھے, ان کے ورکرز تھے ان کے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ مورچہ کھود کے وہاں پہ نیچے چلے جاتے؟ نڈر آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, اس نے وہ وہاں پہ ہے, گولیاں لگی, آٹومیٹک فائر. وہ جو ایک آدمی جس کی وہ ویڈیوز تھانے سے آ رہی ہیں, وہ تو لگتا ہے کہ جیسے وہ انگریزی کا لفظ ہے کہ ڈیکوائے تھا, سٹاکنگ ہارس تھا, پیچھے جو ہے پتہ نہیں کون شوٹر تھا, یہ ہے کس نے یہ کیا. کئی واقعات اور ہو چکے ہیں, 2-3 پہلے واقعات ہو چکے ہیں. ارشد شریف کا ہوا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے, وہ کیسے ہو گیا؟ شہباز گل کا ہوا ہے, وہ کیسے ہو گیا؟ وہ آئین کے تحت ہوا تھا, آئین کی کون سی شک کے تحت ہوا تھا؟ یہ سارے جو چیزیں ایک واقعہ. اب یہ عجیب سی منطق آ رہی ہے کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اور بھائی یہ ہے, ایک ہے لوگوں کی شک کہاں جا رہا ہے. جی یہ آپ دیکھیں ارشد شریف کے بارے میں لوگوں کا شک کہاں جا رہا تھا. ریاکشن آج ملک میں کیا ہو گیا ہے, کوئی کال دی تھی, کوئی انہوں نے جتھے تیار کیے تھے, سپونٹینیس ہوا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ کون سے نعرے لگ رہے ہیں, وہ ایسے نعرے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. لیکن تحقیقات آپ کو لگتا ہے منطقی انجام تک پہنچ پائیں گی؟ بھائی کون سی پہنچے گی؟ ایک بات ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ تب کرتا ہے جب کوئی FIR درج کرانے والا نہ ہو, جب آپ کا کوئی آدمی نہ ہو, اور پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھانے دار SHO وہ کر لیتا ہے. FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اگر میں دوں, میں جو مرضی اس میں لکھوں, میرے دانست میں میں کہہ دوں کہ یہ ہے, جو پولیس اسٹیشن متعلقہ ہے, SHO متعلقہ تحقیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں بنیاد ہے, یہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا نام آ سکتا ہے FIR میں, ٹھیک, بڑے بڑوں کا نام جو ہے FIR میں آ سکتا ہے. تو یہاں پہ ہچکچاہٹ کیسی؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو متنازع ہماری قومی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جن کا متنازع ہونا قوم کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, وہ متنازع کیوں بن گئی؟ کون ذمہ دار ہے؟ Why have they become ٹھیک, a subject of controversy? کیونکہ اپریل کا جو اقدام تھا اس پہ شک کی نگاہ اٹھی تھی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں انگلیاں جو ہیں, اپریل کا بات اقدام ہے اپریل کا, اور آپ سے سنبھالا نہیں گئی, ذمہ دار ایسے ہے. ویکیوم میں نہیں ہو گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سلمان خلا میں نہیں ہوا. صاحب, پولرائزیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے, معاشرے میں تقسیم واضح ہے. ایسے میں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کیا جائے. اگر آج الزام لگایا جا رہا ہے وزیر اعظم پر, وزیر داخلہ پر, تو وہ ان بیانات کا نتیجہ ہے جو دیے جا رہے تھے حکومت کی جانب سے کہ فتنے کا سر کچلنا ہے. اس پر میں آپ سے بات کروں گی, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے دوبارہ سڑکوں پر آ کر لوگوں کو اسلام آباد کی جانب نکلنے کی کال دیں گے. سلمان غنی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, نفرت بہت بڑھتی جا رہی ہے, معاشرے میں خلیج واضح ہوتی جا رہی ہے, ایسے میں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرا سینسیبل گفتگو کرے. جب آپ ہی ایسی بات کریں گے کہ فتنے کا سر کچلنا ہے, عمران خان کا کھیل ختم ہو گیا, تو پھر الزامات تو لگیں گے, یہ آپ کو سننے پڑیں گے. دیکھیں مریم, یہ سلسلہ اب شروع نہیں ہوا, یہ 1 دہائی سے شروع ہے, اور یہ جو نفرتوں کا فروغ اور عدم برداشت کا رجحان ہے, یہ خود پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے اچھا نہیں. اور آپ نے درست دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے, اس لیے کہ لوزر حکومت ہوتی ہے, اس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ ہوتا ہے, جبکہ اپوزیشن تو ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ذمہ داری ایک کی نہیں ہے, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. اب آپ کے پاس کوئی پل نہیں ہے, پل بننے والا نہیں ہے, کوئی ان کو میز پہ بٹھانے والا نہیں ہے, لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, نہیں تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب, خان صاحب پر قاتلانہ حملہ اور اس کے باوجود وہ پرعزم ہے کہ ٹھیک ہو کر دوبارہ اسلام آباد کی کال دیں گے. ایسے میں سیاسی جو لوگ ہیں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اثرات کیا دکھائی دے رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے تو اس پروگرام میں بہت دفعہ یہ بات کہی ہے
کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے اور ایک سویلین سسٹم کو بچانا ہے تو اس کے لیے سیاستدانوں کو ریسٹرینٹ سے کام لینا پڑے گا، لیکن ریسٹرینٹ اب ہماری سیاست کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تینوں بڑی جماعتوں کے جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، سینئر لیڈرز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بد کلامی کرتے ہیں، اس سے جو نفرتیں جو ہیں وہ اتنی پھیل گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ سیاسی حلقوں سے نیچے جا کر ورکر تک، عام سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں، اور ڈسکورس یہ ہے کہ بدتمیزی کرو، ڈسکورس یہ ہے کہ دوسرے پہ ٹھک سے الزام لگا دو، اور ریسٹرینٹ کا اور اعتدال کا جو ایک رویہ جو جمہوریت کی خصوصیت ہے اس ملک میں ختم ہو گیا ہے۔ ڈیڈ لاک نہ ٹوٹا ڈاکٹر صاحب، تو کیا آپ کو لگتا ہے جمہوری سسٹم خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ ڈیڈ لاک تو ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس واقعے کے باوجود بھی دونوں سائڈ سے بیانات ایک ہی قسم کے آ رہے ہیں، اور بنیادی ذمہ داری جیسے آپ نے کہا ابھی بات ہوئی کہ وہ حکومت کو انیشیٹو لینا ہوتا ہے، حکومت کو ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہماری حکومت کے جو نمائندے ہیں جس قسم کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے جواب میں وہ سخت کریں گے، اس کے جواب میں یہ سخت کریں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر تو یہ سنبھل جائیں تب تو شاید بچ جائیں، ورنہ میرا خیال ہے کہ ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں جس پہ سسٹم کے کولیپس کرنے کے امکانات بہت ٹھیک زیادہ ہے، بڑھ یہ جاتے آپ ہیں۔ بارہا اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں، بہت الارمنگ بات ہے یہ، لیکن صافی صاحب معاملات ابھی بھی سنبھل سکتے ہیں کیونکہ سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے۔ اگر خان صاحب نہیں مان رہے، وہ نہیں رک رہے، ان کا مطالبہ ہے، کیا حکومت کو مان نہیں لینا چاہیے؟ بالکل، حکومت کو بڑا دل کر کے اگر حالات اس نہج پہ جائے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے منتخب عوامی نمائندے بلکہ کابینہ کے اراکین کلاشنکوف ہاتھ میں لہرا کے کہتے کہ ہم اسلام آباد پہ یلغار کریں گے، اور جس طریقے سے یہ جو کل وزیر آباد میں ہوا، اور ابھی بھی وہاں پہ اس حد تک ڈیڈ لاک ہے کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی، اور خان صاحب براہ راست نام لے لے کے لوگوں کے نام اور عہدے بتا کے ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو اس میں قانون کو حرکت میں ضرور آنا چاہیے۔ اگر خان صاحب کے الزامات ہے کسی پہ تو ان کے الزامات کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور دوسری طرف سے بھی اب جو ہے شعلہ بیانیہ ہوگی، اس سائڈ پہ الزامات لگے ہیں تو اب آپ انتظار کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی میرے خیال میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان سے بڑھ کے الزامات کی ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ یہ زہر قاتل ہے نہ صرف پاکستان کی سیاست کے لیے بلکہ ہمارے معاشرت کے لیے۔ گلی گلی جو ہے یہ خدا نخواستہ جس طریقے سے یہ ہم دست و گریباں ہوں گے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، اور ابھی تو ایک یکا دکا واقعات ہو رہے ہیں فیض آباد کے آس پاس، دوبارہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کچھ حالات پرسکون ہو گئے تھے، اب دوبارہ وہاں پہ احتجاج کی اطلاعات ہے، تو یہ احتجاج کا سلسلہ، یہ جلاؤ گراؤ کی سیاست یہ رکے گی نہیں، اور یہ بہا کے لے کے چلے جائے گی۔ یہ سیاست پاکستان کے ہر ایک پارلیمانی ادارے کو اور ہر ایک پارلیمانی سیٹ اپ کو، جمہوری سیٹ اپ کو، ٹھیک ہے، انتشار اور جلاؤ گھراؤ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، ایسے میں ایاز میر صاحب سیاستدانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملک و قوم کے مفاد میں اس وقت فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات تو صحیح کریں، معاشرے میں نفاق نہیں ہے، انتشار نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ دم چھلا ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں پہ نظریاتی اختلاف ہوا ہے، سیاسی اختلاف ہوا ہے، اور وہ جنم لیتا ہے اپریل سے جب حکومت کو ہٹایا گیا تھا، اور جو مزاحمت عمران خان کر رہا ہے، کوئی معاشرے کی بات نہیں کہ گلی گلی میں کوئی لڑائی ہوگی، لڑائی اس سے بڑی ہے، وہ آئیڈیالوجیکل ہے، وہ یہ ہے، اس نقطے پہ ہے کہ حکومت پاکستان کے عوام پہ حکومت کس نے کرنی ہے، عوام کے نمائندوں نے یا خود ساختہ ٹھیکیداران ملت نے؟ یہ یہاں پہ ہے۔ یہ بیچارے یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ ان کا کوئی بے منی لوگ ہیں، یہ جو ایکچول دیکھیں کہ فریق کون ہے، ایکچول فریق جو ہے اور اس سے جو نتیجہ بن رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اپریل اور اس کے بعد سے پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں، کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں ہے، تو ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اٹھا کے، اس کو مار کے آپ سولو کر، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں واپس آنا ہے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔
आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।